और मोहतरम नाज़रीन व अहले अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, कमर्शियल आ रहे हैं सदारती निज़ाम के बारे में। मोहतरम नाज़रीन व अफ़वाज पाकिस्तान व अहबाब किताब, मैंने पहले अपनी दो वीडियोस, जो मेरी दो अदर वीडियोस बानवान जमहूरियत और सदारती निज़ाम के बारे में और तब्दीली निज़ाम का वायरल की हुई है, जो यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें सदारती निज़ाम को नाज़िम करने और पाकिस्तान को एक खुशहाल रियासत बनाने में मैंने अपना एक नज़र पेश किया और अहबाब इख्तियार को आगाह किया कि वो सदारती निज़ाम के लिए कोशिश करें। सदारती निज़ाम ही एक वाहिद निज़ाम है जिससे मुल्क तरक्की करते हैं। सदारती निज़ाम में ही रियासत की खुशहाली है, यानी मुल्क की खुशहाली है। अवामन नाज़ पार्लिमानी निज़ाम व जमहूरियत से ताल्लुक़ है। जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में डेमोक्रेसी को डेलिब्रेटली ब्रीफ किया था कि डेमोक्रेसी कोई निज़ाम हुकूमत नहीं है, डेमोक्रेसी में हमेशा मुल्क तरक्की नहीं करते, डेमोक्रेसी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला होता है, लिहाजा डेमोक्रेसी कोई निज़ाम हुकूमत नहीं है। मज़ीद पॉलिटिकल साइंस में वज़ारती निज़ाम का कहीं भी जिक्र नहीं है। मैंने अपनी वीडियोस में नाज़रीन को आगाह किया था कि सिस्टम तीन किस्म के होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम: मोनार्की पॉलिटिकल सिस्टम्स, उसके बाद एरिस्टोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इनकी तीन शक्लें बिगड़ी हुई भी होती हैं। मोनार्की पॉलिटिकल सिस्टम को सदारती निज़ाम ही कहते हैं या खिलाफत। अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो सदारती निज़ाम को हम एज ए खिलाफत, जैसे खुलफा राशिदीन ने चलाया, सूबों में गवर्नर होते हैं, खलीफा होता था, तो इस्लामी नुक्ता नज़र में सदारती निज़ाम को निज़ाम खिलाफत कहा जाता है। मैंने जमहूरियत के बारे में डीपली बताया था कि जमहूरियत जिस रियासत में भी होती है, वहाँ के जो अरबाब इख्तियार होते हैं उनकी ज़ुबान कंट्रोल में नहीं होती, वो कानून के मुताबिक काम नहीं करते और रियासत वहीं खड़ी रहती है और अवाम इंतशार का शिकार होती है ज़हनी तौर पर, जो हमारे मुल्क में है। हमारे मुल्क में एक वस्त किस्म का डेमोक्रेसी और पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें हम आगे नहीं बढ़े। अगर डेमोक्रेसी को ख़त्म करके मोनार्की पॉलिटिकल सिस्टम मुल्क में नाफिज कर दिया जाए तो मुल्क जो है रशिया, चाइना, अमेरिका, मलेशिया, बड़ी कंट्रीज़ में आ सकता है। वज़ारती निज़ाम, सदारती निज़ाम, जो एक वज़ीर होता है वो सदर के ज़ेर साया काम करता है, और वज़ारती निज़ाम कोई भी किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद नहीं है।
جیسا کہ میں نے جمہوریت کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک نہایت گھٹیا اور بے سود نظام ہے. جو میری 2 ویڈیوز ہیں اس میں منارکی پولیٹیکل سسٹم وتھ 14 پوائنٹس اور ڈیموکریسی پولیٹیکل سسٹم، یہ دونوں آلریڈی میری پریویس ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، جس میں میں نے دونوں سسٹمز کے بارے میں بریف کیا. منارکی پولیٹیکل سسٹم جو ہے ایک اچھا پولیٹیکل سسٹم ہے، جس میں میں نے اہل ارباب کو باقاعدہ ایک طریقہ کار بھی بتایا کس طریقے سے آپ نے اپنے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ صوبائی ہیں وہ فیڈرل کے ہیں، مرکز. آپ نے اس کو کیسے شرنک کرنا، کیسے ریڈیوس کرنا ہے، تو وہ سارا میں نے اس میں آلریڈی بتایا ہوا ہے. اب جیسا کہ میں نے جمہوریت کو بتایا ہے کہ ایز اے بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ہی ڈگری ہولڈر ہوں، اور ملک میں جمہوری نظام جو ہے یہ انتہائی پریشان کن ہوتا ہے، جس میں کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا، نہ ریاست میں. لہذا عوام الناس والے ارباب اختیار کو پاکستانی ہونے کے ناطے اپیل کرتا ہوں کہ ملک پاکستان میں اب صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے تاکہ پاکستان بھی دوسرے ممالک کی طرح خوشحال ہو. علوم سیاست میں وزارتی نظام کا کہیں بھی کوئی کردار نہیں ہے. وزارتی نظام یا پارلیمانی نظام میں یہ جو مشیر، وزیر، یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا ملک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو ہوا آج آپ دیکھیں کہ مہنگائی کس جگہ پہ چلی گئی، عام آدمی جو ہے اس کی پہنچ سے ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو ان چیزوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہماری عوام کیسے. ان حالات میں جتنی بھی جلدی ہو سکے سسٹم کو چینج کریں. پولیٹیکل سسٹم، مونارکی پولیٹیکل سسٹم یعنی صدارتی پولیٹیکل سسٹم جو اسلام سے ملتا ہے، خلافت کو بھی صدارتی نظام ہی کہتے ہیں. اب اس کو چینج کرنے کا طریقہ کار جو ہے یہ بڑا آسان اور بڑا پولائٹ ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ماشاء اللہ لگائیں. اسمبلی کانسٹیٹیوشن کا سیکشن جو ہے 232 آئین پاکستان 1973، پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو ایکسرسائز کریں. اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے پرکلمیشنز آف ایمرجنسی آن اکاؤنٹ آف وار، ایٹرنل ڈسٹربنس. اب یہ لفظ آتا ہے ایٹرنل ڈسٹربنس. اب جب ایٹرنل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے تو پھر یہ پریزیڈنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ فوراً 323 ایمرجنسی پروویژنس کے تحت پارٹ 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ایکسرسائز کر دیں. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی 232 کے ساتھ دوسرا سیکشن بھی ایکسرسائز کریں تاکہ اس میں فائنینشیل ایمرجنسی بھی اب ہو سکتی ہے. اور دوسرے سیکشن میں 233 ہے، اس کو تھوڑا سا رکھنا ہے تاکہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سبوتاژ نہ ہو. لہذا جو بھی سسٹم لانا ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اس ملک کا ہوتا ہے، اس کے تحت ایمرجنسی نافذ کر کے اس کو لایا جا سکتا ہے. اب اس میں پریزیڈنٹ کو ایک جناب محترم وزیر اعظم صاحب جو ہے ایک قرارداد پیش کر دیں یا ایک بل پیش کر دیں. میں نہیں سسٹم کو چلانے پا رہا. سسٹم کیونکہ ہمارا اتنا گندا ہے جس کی وجہ سے کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہونے پا رہا. لہذا یہ اسمبلیاں جو ہے ڈیزالو کرنے کا حکم دیا جائے
اور سیکشن 232 جو ہے اس کو اٹرنل ڈسٹربنس کے تحت فوراً جو ہے لاگو کیا جائے. اب اس میں پیریڈ مارشل لا کا بھی ذکر ہے، لیکن مارشل لا لگانے کی اس میں ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب پریزیڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں انٹرنل یا ایکسٹرنل کسی بھی طرف سے کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنی پاور یوز کرتا ہے آن بہاف آف دا پرائم منسٹر. تو لہذا ان کے تحت یہ سسٹم چینج کیا جائے. صدارتی نظام میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ڈپارٹمنٹ بھی ریویوز کیے ہیں. صدارتی نظام واحد نظام ہے جس میں خوشحالی آئی. حال ہی میں سپریم کورٹ میں ایک لاہور رجسٹری میں کسی نے اپلیکیشن لگائی ہے اس پارلیمانی نظام کے خلاف. سپریم کورٹ بھی بااختیار ہے، لیکن کیونکہ یہ ایگزیکٹو معاملہ ہے، ایگزیکٹو معاملے میں عدالت کو نہ چھیڑا جائے، سپریم کورٹ کو نہ چھیڑا جائے. ایمرجنسی نافذ کرنے میں صرف اور صرف ایگزیکٹو پاور جو ہے وہی کام کرے. بینگ ایڈوکیٹ، بینگ اے جورسٹ، یہی سیکشن ایمرجنسی پروویژنس کے تحت ایگزیکٹو پاور سے ہوتی ہے. پارلیمانی نظام ڈیزالو ہو جائے گا، اس کی جگہ صدارتی نظام آ جائے گا. گورنرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کے انڈر میں آ جائیں گے، چیف سیکرٹری گورنر کے انڈر میں کام کریں گے، باقی نظام اسی طریقے سے رہے گا. اگر ان کیس کوئی فردر ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر ملٹری الرٹ ہے. ملٹری الرٹ ہونے سے پھر یہ ہے کہ مارشل لا کا اگر ہے تو پھر کنٹرول جو ہے وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سنبھال لے اگر چیف اگر. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدارتی نظام لانے سے آپ کا ملک جو ہے خوشحالی کی طرف جائے گا. لہذا کوئی بھی سسٹم اگر پرامن طریقے سے چینج ہوتا ہے اور عوام اس میں ریلیف ملتا ہے عوام کو اور عوام خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم جو سسٹم ہمارے ہاں ہے اس میں جو ڈیموکریسی ہے جس کے بارے میں آج بہت ڈیپ طریقے سے بتا چکا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں پاور ڈیوائڈ ہوتی ہے. دوسرا ملک میں بے شمار پارٹیز ہیں. میں نے ایک پیور قسم کا صدارتی نظام بنا کے دیا ہے جس میں 2 پارٹی سسٹمز کو میں نے ایکسپوز کیا تھا کہ جب تک ملک میں 2 پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز نہیں آئیں گی، ان کا مینوفیکچر نہیں بنے گا، ان کا منشور نہیں بنے گا، ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی. اس طرح جو پارلیمانی نظام ہے وہ فیل اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی اختیارات ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. اب آپ نے اس سسٹم میں 2 طرح کے طریقے استعمال کرنے ہیں. اب یہ 2 سسٹمز ہیں. صدارتی نظام جو ہے بیسیکلی 2 سسٹم پر منحصر ہے. وہ کون سے ہیں؟ ایک تو امریکہ میں صدارتی نظام ہے پریزیڈنسی، ایک رشیا میں ہے، چائنا میں ہے. اب یہ دونوں سسٹم جو ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہیں. اگر تو آپ صدارتی نظام امریکنس جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہی اڈاپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ میجر سسٹم جو ہے وہ ہے کیپٹلزم. اب امریکہ میں کیپٹلزم، اگر آپ کیپٹلزم والے صدارتی نظام کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا جیسے امریکہ میں ہے. لیکن اگر آپ رشیا اس کے اپوزٹ کیمونزم سسٹم جو ہے صدارتی لینا چاہتے ہیں تو وہ چونکہ اسلامکزم کے ساتھ ملتا ہے. جو اسلامک صدارتی نظام ہے اور کیمونزم صدارتی نظام ہے اس میں بس تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہے پراپرٹی کا. اگر آپ نے صدارتی نظام کیمونزم ٹائپ کا بنانا ہے جیسے چائنا میں ہے، رشیا میں ہے، تو پھر آپ کو کمیونسٹ پارٹی کی طرح ایک ہی پارٹی بنانی پڑے گی کیونکہ اس میں پارٹی سسٹم نہیں ہوگا. اگر آپ نے صدارتی نظام امریکن طرز کا بنانا ہے تو 2 پارٹی سسٹم آپ کو بنانا پڑے گا. 2 پولیٹیکل پارٹیز بنے گی اور باقی سسٹم اسی طرح آپ جو ہے گورنرس کے کیا وہ ہیں پاورز، پارلیمانی نظام بھی اس میں ہے، کانگریس ہے، جو بھی ان کا سسٹم ہے، لوئر
लोअर और अपर वो है उनकी कैटेगरी। तो मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि अहले अरबाब इसको इस तरीके से लेके आएँ कि ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग किस्म का सिस्टम बनाया है, क्योंकि सिस्टम मैंने तीनों बताए। अब प्रेसिडेंटशिप जो होती है, ये प्रेसिडेंट सदारती निज़ाम जो होता है, इसमें ऑल एंड ऑल जो है वो सदर होता है, सदर के अंडर में गवर्नर होते हैं, आर्मी होती है, जितनी भी पावर्स हैं वो एक ही बंदे के कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर वो सदर अच्छे काम करेगा, रियासत के लिए बेहतर साबित होगा, आवाम खुशहाल होगी, प्राइज़ों पे कंट्रोल होगा, लोग भूख और प्लास की तरफ नहीं जा रहे होंगे, तो वो मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकता है। अब इसको लाने के लिए रेफरेंडम कराना या ये सारी चीज़ें कराना कोई अहमियत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर रिकमेंड कर देती है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन जो है जब प्रेसिडेंट को अलाउ करता है इन केस ऑफ एमरजेंसी एटर्नल डिस्टर्बेंस आपके सामने है, इसमें वो प्रोक्लेम कर सकता है, ऐलान कर सकता है कि ये कंट्रोल जो है सूबाई हुकूमतें जो है वो नहीं ले सकती। और भी सेक्शन है इसमें, पार्ट 10 है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें पार्ट 10 में पढ़ के एमरजेंसी प्रोविजन है, 232 है, उसके बाद दूसरे सेक्शन है 233 जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, उसके बाद 23 पावर ऑफ ये 234 वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन। इसमें पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन ए प्रोविंसेस में अगर गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही, वज़ीर आला अपना काम नहीं कर रहा, तो फिर भी ये 234 जो है वो करें, बजाय कि 234 को एक्सरसाइज करें, 232 को पूरे मुल्क के लिए सियासी निज़ाम लाने के लिए वो एक्सरसाइज करें। करने के बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं, लेने के बाद पूरा कंट्रोल जो है वो प्रेसिडेंट खुद ले लें, और इसमें सिस्टम जो है वो लाने में आसानी होगी। मोहतरम नाज़रीन, सदारती निज़ाम ही वो निज़ाम है जिसमें मुल्क तरक्की करता है। अब इसमें अगर नहीं समझ आती तो बेशुमार पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटियों के, उनको ले लें, लेकिन कोई भी काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। ये प्रेसिडेंट की अपनी पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर्स हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हुक्मनामा जारी कर देते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी पिटीशन जो फाइल हुई है, अगर वो रिकमेंड कर देते हैं कि मुल्क में ये निज़ाम नहीं चल सकता, पार्लिमानी निज़ाम, वज़ारती निज़ाम या ये डेमोक्रेसी सिस्टम जो है, ये डेमोक्रेसी एक्चुअली बड़ा डेंजरस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें कभी भी यानी आम आदमी जो है वो ज़हनी मफलूज हो जाता है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी अगर आप अम्पोज करेंगे तो फिर बात बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम किया जाए, उसमें सारे सेक्शन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसके ऊपर अमल किया जाए, पार्लिमानी निज़ाम जो है उसके मुताबिक चलाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब सदारती निज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा, सिर्फ ये है कि सदारती निज़ाम में सेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेगा, निज़ाम उसी तरीके से चलता रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुल्क तरक्की करेगा। लिहाजा नाज़रीन, वार बातें क्या, अगर ये प्रेसिडेंट समझता है कि नहीं उसमें सिस्टम में लाने में हमें कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो फिर वो आर्मी को इन्वॉल्व कर सकता है, फिर वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो कंट्रोल करे चीफ एग्जीक्यूटिव मार्शल लॉ, और 2-3 महीने के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी हैं उसके मुताबिक फिर अमल किया जाए, अमल करके इसको फ़ौरन फिर सदारती निज़ाम को नाफिज कर दिया जाए। इसमें ही भलाई है, इसका कोई हल नहीं। अब
اگر ان کیس ایمرجنسی میں ماشاءاللہ لگتا ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف کنٹرول کرتے ہیں تو پھر فوراً جو ہے گورنر جو ہے لیفٹیننٹ جنرل جتنے بھی ہیں چاروں وہ گورنرس جو ہیں وہ لگا دیے جائیں. چیف سیکرٹری جو ہیں ان کو میجر جنرل جو ہیں وہ لگا دیے جائیں اور اس کے بعد کنٹرول کر رہے آرمی فار دا ٹائم بھی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلنے کا کوئی اندیشہ ہے یا اللہ نہ کرے کوئی لوٹنی کا ہے تو پھر کنٹرول فوج کا ہے. لیکن صدارتی نظام لانا ملک کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا ناظرین ایک بات اس میں بہت ضروری ہے، اہل ارباب سے بھی درخواست کروں گا کہ صدارتی نظام میں اگر آپ کمیونزم کو فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کمیونزم میں آپ کو پوری پراپرٹی جو ہے وہ ٹیک اوور کرنی پڑے گی. اس میں جو فیوڈلزم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. فیوڈلسٹ اپنی پراپرٹی سرنڈر کر دیتے ہیں اسٹیٹ کی فیور. تو پھر یہ جتنی بھی جائیداد ہے، جتنے بھی ان کی زمینیں ہیں، لینڈ ہے، یہ ساری وہ آپ کو لینی پڑے گی. پریزیڈنٹ اگر بنتے ہیں آپ چائنا کی طرح یا رشیا کی طرح، اس میں پھر یہ ایک پارٹی سسٹم دینا پڑے گا. اور ایک پارٹی سسٹم جو بھی نام دے دیں آپ، کمیونسٹ پارٹی بنا دیں یا اسلامک کمیونسٹ پارٹی بنا دیں یا جو بھی نام آپ تجویز کریں، تو پھر اس کے دو پارٹ ہو جائیں گے. ایک حزب اقتدار ہو جائے گا، ایک حزب اقتدار. دونوں ہی آپس میں کام کرتے ہیں. لیکن اس میں جو کمیونزم ہے وہ اسلامکزم کے ساتھ لیتے ہیں. باقی ساری جتنی بھی چیزیں اسلامکزم کی ہیں یا اسلامک صدارتی نظام جو ہے وہ کمیونزم جو صدارتی نظام ہے اس کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے. ایکسیپٹ پراپرٹی. اگر آپ پراپرٹی ٹیک اوور کر لیتے ہیں ساری اسٹیٹ میں آ جاتی ہے. جتنی بھی لینڈز ہیں، جتنے بھی یہ فیوڈلسٹ ہیں، ان کی انکلوڈنگ سرمایہ دار فیکٹری ہیں، یہ تو یہ نظام بھی بہتر ہے. پھر اس میں پوری عوام ہی گورنمنٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کو پھر یہ سارا کرنا پڑے گا. ایجوکیشن فری دینی پڑے گی، میڈیکل فری دینا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو ملازمتیں دینی پڑیں گی. اگر ایک بندہ بے روزگار ہے تو اس کو آپ کو باقاعدہ اس کا الاؤنس دینا پڑے گا، راشن منی دینا پڑے گا. تو یہ پورا سسٹم جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے. اس میں ریاستی ہر شہری کا گھر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے صدارتی نظام اگر کمیونزم میں لے کے جاتے ہیں تو پھر یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کیپٹلزم میں صدارتی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو امریکن طرز کا نظام بنانا پڑے گا جو کیپٹلزم میں ہے. پھر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے گورنر وغیرہ. اور پھر یہ اس میں آپ کا جو جاگیردانہ نظام ہے یا فیوڈل سسٹم جو ہے وہ بریک نہیں ہوگا. وہ پھر ان کے پاس لینڈ رہے گی، زمین وغیرہ سب رہے گی. لیکن وہ اس میں ترقی نہیں ہوتی. فیوڈلسٹ جو ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ کنٹرول رہتا ہے منڈی کے اوپر اور وہ اثر و رسوخ رہتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن ہے. اگر آپ نے صدارتی نظام لانا ہے تو لانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن کا ہی سہارا لینا ہے. کانسٹیٹیوشن کے سیکشن میں نے ایکسپوز کر دیے ہیں. انٹرنل ایکسٹرنل ایمرجنسی اپنی پہلی ویڈیو میں بھی میں نے منارکی پولیٹیکل سسٹم کو پریفر کیا ہے. منارکی پولیٹیکل سسٹم ہی ریاست کی خوشحالی کے لیے بہتر ہے. ابھی کمرشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چرچا صدارتی نظام کا ہو رہا ہے اور اس میں پرامن طریقے سے صدارتی نظام جو ہے آپ لا سکتے ہیں ود دا ایڈ آف دا ایگزیکٹو پاورس. آرمی بھی انوالو ہو ساتھ تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے اور پرامن طریقے سے صدارتی نظام آ جائے. اور اس کے بعد گرفتاریاں بھی نہ ہوں. ان کو پرامن طریقے سے جتنے بھی وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کو سمجھا دیا جائے کہ اس میں ہماری بھلائی ہے ہمارے ملک. اور ان میں اویئرنیس پیدا کی اپنے ملک کے کہ یو آر دا پاکستانی. اگر پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے. اگر
پاکستان نہیں ہوگا تو ہم بھی وقتی طور پہ یہ لوگ بھی قربانی دیں وزارتی نظام کی فیور میں. جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یا جتنے بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور 4th with 2 party سسٹم جو ہے وہ ملک میں نافذ کریں, ان کا منشور بنائیں. میری ویڈیو آلریڈی یو پہ ہے, سسٹم میں نے آلریڈی بنا کے دیا ہے کہ کون سے محکمے کس طریقے سے ہونے چاہیے, اور اس طریقے سے آپ صدارتی نظام لے کے آئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی ان کنٹریز میں شامل ہوگا. اس میں سب پاکستانی ان کو اندر والا انسان لگائیں. اگر دولت پاکستان میں ان کی پڑی ہے تو ان کی دولت کی حفاظت کریں, وہ گھر میں ہی رہیں, ان کے اوپر انیسیسری وہ نہیں کریں. کوئی بھی پاکستانی شہری جو ہے وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, اونچ نیچ ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ہر انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے دماغ سے کام کرتا ہے, اپنا ایک اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کنٹری کے لیے جو ہے وہ کنٹری کے لیے نقصان میں سوچ رہا ہو, کیونکہ وہ بھی پاکستان کا شہری ہے. پارٹیز کو اکٹھا کر کے ان کو اس طریقے سے بائی لاز بنا کے صدارتی نظام لے کے آئیں تاکہ کسی کی دل ازاری نہ ہو اور ان کو سمجھایا جائے. باقی سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. بے شمار پارٹی, بے شمار نظریے وہ پاکستان کے نقصان میں ڈالتے ہیں. آج آپ خود فیصلہ کریں کیا حال ہے ملک کا, آپ کا ملک کدھر جا رہا ہے, مہنگائی کہاں جا رہی ہے, آٹے کا کیا ریشو ہے. اب میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا کیونکہ میرا تعلق کسی بھی پولیٹیکل گروپ سے نہیں ہے, نہ میں پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی وہ ہے. ایک سمپل سا پاکستانی شہری ہوں اور ایک وکیل ہوں, اپنے پروفیشن میں مہارت رکھتا ہوں. جو بھی کام کرنا آئین پاکستان کی جتنے بھی آرٹیکلز ہے اس کے مطابق عمل کریں. وزارتی نظام لانا ہے, ایمرجنسی لگا کے لانا ہے. جو سیکشن میں نے ایکسپوز کیے ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل ایمرجنسی ہوتی ہے. اگر سپریم کورٹ بھی حکم نامہ جاری کر دیتی ہے تو پھر بھی اچھا ہے, کیونکہ چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس بھی پاور ہیں کہ ملک جو ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ملک میں نہیں چل رہا صحیح طریقے سے سسٹم, عوام جو ہے بے یار و مددگار ہو گئے تو پھر عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. پھر مین پاور جو ہے وہ عدلیہ کے پاس ہے, ایگزیکٹو پاور اس کے نیچے ہے. لیکن اگر ایگزیکٹو پاور بھی اپنا ایکشن لے لیتی ہے اچھے کام کے لیے تو عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی. عدلیہ دیکھتی ہے کہ پاکستان میں بہتری جو ہے وہ ادھر ہے. لہٰذا اگر اس نے پٹیشن لائی ہے پٹیشنر نے تو وہ بھی ایک اچھا عمل ہے, اس کو سپورٹ کریں. صدارتی نظام کو میں وکلا برادری سے بھی جو پاکستان کے وفادار ہیں ان سے میں التجا کروں گا کہ اس اپلیکیشن کو سپورٹ کریں, اس پٹیشنر کو سپورٹ کریں, فیس کے بغیر سپورٹ کریں, سپریم کورٹ کا بینچ بنائیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے حکم نامہ لیں اور ذاتی نظام لائیں جس سے ملک کی فلاح اور ملک کی بقا ہے. لیکن جو بھی کام کرنا ہے عین کانسٹیٹیوشن کے سیکشن بنے ہوئے ہیں اس کے تحت پریزیڈنٹ اپنا کام کرے. یہ کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ, یہ کہ پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ کیونکہ پولیٹیکل سائنس کی جو ڈگری رکھتے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا سسٹم جو ہے وہ ملک میں ہوگا تو اس کی عوام خوشحال ہوگی. اگر ایک بندے نے لاء کی ڈگری لی ہے تو وہ قانون دان ہوتا ہے اور قانون کے تحت وہ عوام کی خدمت کرتا ہے. ہر ڈگری جو ہے اپنی جگہ پہ ویٹیج رکھتی ہے, انجینئر اپنا کام کرتا ہے. یہ میں آلریڈی اپنی دونوں ویڈیوز میں ایکسپوز کر دوں. الحمدللہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ. صرف تھوڑا سا لاء کی ضرورت ہے, تھوڑا سسٹم چینج کرنا ہے. اگر آپ سسٹم چینج کر دیں گے, مہنگائی کو اوپر کنٹرول کریں گے, ہر بندہ اپنا کام کرے گا. آپ پازیٹیو سوچ رکھیں, نیگیٹو سوچ نہ رکھیں, کسی کی دل و زاری نہ کریں, اس کو ایجوکیٹ کریں.
کہ آپ کے فرائض کیا ہیں. اب پریزیڈنٹ جو ہے اس میں بات فرائض کی ہو, حقوق کی نہیں ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیموکریسی ایسا ڈینجرس پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں بات حقوق کی ہوتی ہے, جس میں فرائض کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یہ میرا فرض ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹاپ ٹو باٹم ڈیموکریسی میں ہر بندہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے. یہ پولیٹیکل سسٹم انتہائی ڈینجرس ہے. اب آپ رشیا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹ ہیں, صدارتی نظام ہے, لیکن وہ اپنے آئین کو فالو کرتے ہیں. ان کے پاس ایک سسٹم دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا. جرم ہوتا ہے لیکن جرم کی سزا بہت سخت ہے. لہذا کے آخر میں چیف آف دا آرمی اسٹاف, چیف آف دا نیول اسٹاف, چیف آف دا ایئر اسٹاف, IRCDG سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کی طرف دیکھیں, اپنی عوام کی طرف دیکھیں. آپ کی ذمہ داری ملک کی حفاظت کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری اٹرنل اور ایکسٹرنل ہے. جب سسٹم پولیٹیکل آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کی عوام خوشحال ہوگی. آج عوام آپ کے ساتھ ہے. تھوڑا سا قدم آپ نے بڑھانا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے بھی میں التجا کروں گا کہ وہ اس نظام کو سپورٹ کریں اور قابل آدمی آگے لے کے آئیں. پولیٹیکل سائنٹسٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں ڈگریاں لے کے, ان سے استفادہ حاصل کریں کیونکہ انہوں نے ورلڈ ہسٹری پڑھی ہوتی ہے, ان کے پاس نالج ہوتا ہے. کیونکہ ڈگری ان کے پاس پولیٹیکل سائنس کی اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہمیں عوام کو کس طریقے سے آگے لے کے آنا. اب جب 62 آئین کا سیکشن دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے, جس میں کسی جگہ پہ کوئی کوالیفیکیشن کا جو ہے وہ نہیں رکھا ہوا کہ کوالیفیکیشن اس کی کیا ہونی چاہیے. پاکستان کا شہری ہو 24, اس کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے عمر 25 سال سے. تو باقی سارے سیکشن جو ہیں 62 میں دیے ہوئے ہیں. کوالیفیکیشن فار ممبرشپ آف مجلس شورا پارلیمنٹ. آپ مجھے بتائیے کہ جب اس میں ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہوگا, اب جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں یا جنہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری لی ہوتی ہے, جن کے پاس یہ نالج ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کنٹری کو کس طرف لے کے جانا. اب آپ کے پاس ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے جو لیگل میٹرز دیکھتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے, ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے جو پروونشل میٹرز گورنمنٹ کے دیکھتا ہے. اسی طرح اگر آپ دونوں پولیٹیکل سائنٹسٹ رکھیں جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ہو, بیہائنڈ جو ایڈوائز کرے کہ مجھے کس طریقے سے ملک کو جو ہے وہ آپ نے عوام کو کس اینگل سے اور کس طریقے سے آگے لے کے جانا. اٹارنی جنرل تو صرف اپنے لاء کے میٹرز دیکھے گا, ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ اپنے لاء کے میٹرز دیکھے گا پروونشل. تو کیا پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کون کرے گا کہ آپ سسٹم کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ وہ جا کر کرے گا, کیونکہ اس کے پاس پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے, وہ PhD ڈاکٹر ہے, وہ پوری دنیا کے سسٹم اس میں پڑے ہوئے ہیں. سولن سے لے کے روسو تک کی فلسفی اس کے دماغ میں ہوتی ہے. وہ پھر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج کرتا ہے. پھر پریزیڈنٹ کو وہ ایڈوائز کرتے ہیں. یہ جتنے بھی بڑے بڑے مفکر تھے, سقراط, ارسطو, یہ ان کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں, لیکن فوراً چینج کیا جاتا تھا. تو یہ مثالیں میں نے پھر اس کے بعد مسلمان بادشاہوں کی مثالیں میں نے دی, جس میں علاؤالدین خلجی کے دور کو میں نے اجاگر کیا, اورنگزیب عالمگیر کے دور کو اجاگر کیا. آپ ان کو پڑھیں مسلمان بادشاہ. علاؤالدین خلجی تو قرآن شریف بھی نہیں پڑھا ہوا. آپ دو سسٹم وہ دے کے گیا آپ دنیا کو, ایک اکنامک سسٹم دے کے گیا, دوسرا سسٹم آف دا انٹیلیجنس دے کے گیا, جس کو ہم محکمہ برید کہتے ہیں. تو میں علیہ افراد سے
ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فور ہوئے صدارتی نظام کو بوس کریں. بہت زیادہ ٹائم بھی ہے کہ اس کو خیر بات کہہ دیں. اس سے آپ کی عوام جو آپ یار و مدد جا رہے ہیں کوئی کنٹرول نہیں پرائز کے اوپر. آٹا دیکھیں کہاں چلا گیا. کیا وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ آٹے کی کیا پرائز آ رہی ہے؟ کیا وزیر اعظم کو پتہ ہے یہ دالوں کی کیا پرائز آئی ہے؟ جائیے علاؤدین خلجی سے پوچھیں. 14 صوبوں کے اوپر اس نے حکومت کی اور اس کو اپنے صوبے میں بکریوں کو بھی پتہ تھا کہ ٹوٹل میرے صوبے میں بکریاں کتنی ہیں, بھینسیں کتنی ہیں. انسان تو بہت دور کی بات ہے. اس کے ایک صوبے میں جرم ہوتا تھا, اگر اس کے گورنر کو پتہ نہیں ہوتا تھا اور اس کو پہلے پتہ چل جاتا تھا تو ایز اے پنشمنٹ اس گورنر کی وہ گردن اڑا دیتا. اور دہلی سے لے کے کابل تک جتنے بھی سرائیں رستے میں بنی ہیں, لو گولڈ ایسی عورتیں جاتی تھیں, مجال ہے کہ چوری چکاری ہو جائے. ہمارے مسلمان بادشاہوں سے سیکھیں انہوں نے کس طریقے سے حکومتیں کی. ہم بھی اسی اللہ کی مخلوق ہیں. چائنا کو ہم سے بعد میں دیکھیں آزاد ہوئے, ظلم و ستم سہا چائنا. آپ دونوں میں سے کوئی بھی نظام اپنائیں, کیپٹلزم میں جانا چاہیں, پراپر کیپٹلزم میں جائیں تو ذاتی نظام امریکن لے کے آئیں. اگر ذاتی نظام امریکن نہیں لانا چاہتے آپ تو آپ کمیونسٹ کنٹری جو ہے اپنا رشیا, چائنا اور مارکس کا جو سسٹم دیا ہوا ہے, بنا تو بہت پہلے کا تھا, ارسطو کے دور کا تھا, لیکن اس نے اس میں جان ڈالی تھی کمیونزم میں. کمیونزم بھی ایک بہترین نظام ہے لیکن اس میں آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا, فیوڈلزم کو ختم کرنا پڑے گا. جاگیردار جتنے بھی ہوں گے ان کی ساری پراپرٹی اسٹیٹ میں چلی جائے گی. اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو نظام آپ کا کیپٹلزم والا ہے اس کو ہی میں پریفر کروں گا, کیونکہ یہ زمینیں وغیرہ دینا فیوڈلسٹ کے بس کی بات نہیں ہے, وہ نہیں دے پائیں گے. قتل و غارت بھی نہ ہو اور پولیٹیکل سسٹم بھی آپ کا چینج ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ اس کو مینیج کر کے کورٹ سے ود دا پرمیشن آف دا عدلیہ, اگر عدلیہ کے آرڈر کو دیکھنا ہے تو پھر عدلیہ کے آرڈر کو دیکھ لیں. اگر عدلیہ انوالو ہو جاتی ہے, آنریبل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ نظام کا چینج ہونا ناگزیر ہو گیا ہے پاکستانی, کیونکہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی وہ عدلیہ کی بھی ہے, ایگزیکٹو کے اوپر عدلیہ ہے. تو عدلیہ اپنا کردار بھی اپنا رول ادا کرے گی لیگلی ایز پر کانسٹیٹیوشن. بینگ ایڈوکیٹ سپورٹ کرتا ہوں صدارتی نظام کو, بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ سپورٹ کرتا ہوں صدارتی نظام کو, تاکہ عوام ہماری بھی خوشحال ہو. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ کہوں گا اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ صدارتی نظام کو ہی پریفر کریں تاکہ خوشحالی ہے. شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.